अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम फराज अहमद उसामा है और ये मेरा चैनल है डिजिटल कंप्यूटर साइंस। आज हम चैप्टर 7 का सेकंड लेक्चर कवर करने जा रहे हैं। फर्स्ट लेक्चर में हमने इस चैप्टर की कुछ मेन टर्मिनोलॉजीज पढ़ी थी जो कि वेब और इंटरनेट के बारे में थी। अब हम इसमें से मज़ीद एक दो टर्मिनोलॉजीज मज़ीद पढ़ के उसके बाद हम कुछ वेबसाइट्स और उसकी टाइप्स को कवर करेंगे और एंड पे इस लेक्चर के हम HTML का इंट्रोडक्शन देखेंगे। तो आइए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे। चैप्टर 7 वर्ल्ड वाइड वेब एंड HTML। लेक्चर 2 इसके अंदर टॉपिक हम कवर करेंगे वेब होस्टिंग, टाइप्स ऑफ वेबसाइट्स, इंट्रोडक्शन टू HTML। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि वेब होस्टिंग क्या चीज़ है। वेब होस्टिंग हमारे पास एक ऐसी सर्विस है जो कि यूज़ होती है किसी भी वेबसाइट को अपलोड करने के लिए। इसका मतलब है कि हमें इसके अंदर रिक्वायरमेंट होगी एक सर्वर की, एक ऐसा कंप्यूटर जो कि सर्वर कंप्यूटर हो और वो ऑनलाइन हो, इंटरनेट के ऊपर अवेलेबल हो। उससे क्या होगा कि अगर हम उसके ऊपर कोई भी वेब पेज या फिर कोई वेबसाइट अपलोड करेंगे तो वो अवेलेबल होगी किसी भी पर्सन के लिए और ये अवेलेबिलिटी 24/7 होगी, क्योंकि इंटरनेट एक नॉन स्टॉप नेटवर्क है जो कि 24/7 अवेलेबल होता है हर पर्सन के लिए। तो अगर हमें कोई भी वेबसाइट अपलोड करनी है तो उससे पहले उसको हमें डिज़ाइन करना पड़ेगा या उसको हमें क्रिएट करना पड़ेगा। तो कोई भी वेब डिज़ाइनर या कोई भी ऐसा सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो वेब के ऊपर क्रिएट करता है, वेबसाइट डिज़ाइन करता है, वो ये काम कर सकता है इजीली। और वो पहले इसको करेगा अपने लोकल होस्ट या इसको हम कहेंगे अपने कंप्यूटर के ऊपर। उसके बाद जब ये अपने कंप्यूटर पे वो काम कर लेगा और वो उसको रेडी करने के बाद टेस्ट कर लेगा तो आफ्टर दैट वो उसको सर्वर के ऊपर अपलोड कर देगा। अब वेब होस्टिंग के लिए डिफरेंट कंपनीज हैं, डिफरेंट सर्विसेज हैं जो कि होस्टिंग प्रोवाइड करती हैं। उनके सर्वर्स, उनके कंप्यूटर्स अवेलेबल होते हैं जिसके ऊपर कोई भी पर्सन, कोई भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर या हम कह सकते हैं कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर की बजाय अगर कोई भी वेबसाइट इंजीनियर है, वेबसाइट डेवलपर है, वो इजीली इसके ऊपर वेबसाइट को अपलोड कर सकता है। अब वेबसाइट को सिर्फ अपलोड नहीं करना होता बल्कि उसके साथ इसकी मैनेजमेंट भी होती है और उसके साथ मैनेजमेंट के अंदर उसमें उसको मेंटेन करना और सिमिलरली उसकी सिक्योरिटी कि कोई भी किसी किस्म का थ्रेट है उससे उसको महफूज रखना, ये सारी चीज़ें उसके अंदर शामिल होती हैं। तो जो कंपनीज हैं जो ये सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं वो ये सारे काम इजीली 24/7 करती हैं, उनका स्टाफ ये काम करता है और 24 घंटे, क्योंकि इंटरनेट की सर्विस एक ऐसी सर्विस है जो कि 24 घंटे अवेलेबल है, तो इस वजह से उसकी मैनेजमेंट, मेंटेनेंस, सिक्योरिटी भी 24 घंटे करनी लाजमी होती है। तो ये हमारे पास टर्म थी वेब होस्टिंग की। अब हम नेक्स्ट चेक करते हैं कि हम अगर देखना चाहते हैं कि वेबसाइट्स इसकी कौन सी टाइप्स हैं, कितनी टाइप्स हैं, तो हम इसको आम तौर पे कुछ टाइप्स के अंदर डिफरेंशिएट कर सकते हैं। लाइक हमारे पास वेब पोर्टल्स हैं। अब यहाँ पे जो पोर्टल का वर्ड यूज अब यहाँ पे जो पोर्टल का वर्ड यूज़ होता है इसके अंदर एक वैरायटी ऑफ सर्विसेज अवेलेबल हैं। अब ये जो वैरायटी ऑफ सर्विसेज हैं ये कौन कौन सी हैं, इसका मतलब है कि कोई भी ऐसी वेबसाइट
جو کہ آن لائن اویلیبل ہوگی اور اس کے اندر کوئی چینجنگ آ سکتی ہے، آن لائن بھی ہے اور اس کے اندر کوئی ماڈیفیکیشن، کوئی چینجنگ آ سکتی ہے، اور یہ سارا کام رن ٹائم پہ ہوگا، جس وقت وہ کام ہو رہا ہے اسی وقت وہ کام رننگ پہ کمپلیٹ ہوگا، وہ چینجنگ ہوگی۔ تو ایسی ویب سائٹس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ ویب پورٹلز، یا جنرلی ہم اس کو پورٹلز بھی کہتے ہیں۔ اب اس کے اندر پاسبل ہے کہ کوئی شاپنگ مال ہے، اس کی ویب سائٹ ہے یا اس کا پورٹل ہے جس کے اوپر شاپنگ کی جا سکتی ہے، یا ہم کہہ سکتے ہیں کہ کوئی نیوز کی ویب سائٹ ہے یا پورٹل ہے۔ اسی طرح اسٹاک کی پرائسز ہیں جس کے اندر کانسٹنٹ چینجنگ آ رہی ہوتی ہے۔ اسی طرح ای میل کی سروس ہے جس میں ای میل رائٹ کرنا، ٹائپ کرنا، سینڈ کرنا، ریسیو کرنا، یہ ساری چیزیں شامل ہیں۔ اینڈ اس میں سرچ انجن بھی شامل ہے جس کے اندر کانسٹنٹ چینجنگ آ رہی ہوتی ہے سرچ کی وجہ سے۔ کوئی بھی پرسن اگر سرچ کرتا ہے تو اس کو جو سرچ کیا جائے گا، جو ٹرم سرچ کی جائے گی، اس کے مطابق اس کے ریزلٹ ملیں گے۔ تو اس وجہ سے ہم ان کو پورٹلز کہتے ہیں۔ فردر ہم اگر فنکشنز دیکھتے ہیں ویب پورٹل کے، تو اس میں کیا چیز آ سکتی ہے؟ اس میں آ سکتی ہے ایکسیس کس چیز کی؟ انفارمیشن کی۔ جیسے کہ اگر کوئی اسکول ہے اور اس کی کوئی ویب سائٹ ہے، اس کا کوئی ویب پورٹل ہے، تو اس میں کیا چیز ہوگی؟ اس کے اندر ریزلٹ ہے جو کہ دیکھا جا سکتا ہے، جو کہ اسکول نے اپڈیٹ کرنا ہے، کوئی بھی اسٹوڈنٹ اس کو چیک کر سکتا ہے۔ اسی طرح کوئی اسکول ہے، یونیورسٹی ہے یا کالج ہے، ان کے لیے اگر ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی پورٹل یوز ہو رہا ہے، کوئی بھی ویب سائٹ ہے ایز اے پورٹل، اس کے اندر کوئی اسائنمنٹس آ سکتی ہیں۔ ایسی اسائنمنٹس جو کہ اسٹوڈنٹس نے کر کے سبمٹ کرنی ہیں، اس میں کوئی کوئز آ سکتے ہیں، اس کے اندر کوئی ٹیسٹ آ سکتے ہیں جو کہ پورٹل کے اوپر ہی پرفارم کرنے ہوتے ہیں۔ تو مختلف یونیورسٹیز یہ کام کرتی ہیں، لائک پاکستان کے اندر نسٹ ایک کافی ٹاپ لیول یونیورسٹی ہے، نیشنل یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی، جس کا کہ پورٹل اویلیبل ہے اور اس کے اوپر یہ کام سارے پرفارم ہوتے ہیں۔ اس کے بعد اگر ہم دیکھتے ہیں جو ٹائپ آتی ہے ہمارے پاس، لائک نیوز کی ویب سائٹ۔ اب نیوز کی جو ویب سائٹ ہے اس کے اندر کانسٹنٹلی نیوز اپڈیٹ ہو رہی ہوتی ہیں۔ ایک ایسا کام ہے جو کہ کانسٹنٹلی پرفارم ہوگا، کانسٹنٹلی نیوز کے اندر اپڈیٹ آتی جائے گی۔ تو اس میں جو آپ کے پاس ڈیٹا ہے وہ کافی کوئکلی چینج ہو رہا ہے، اور اس کو جو ویو کرنے والے لوگ ہیں، اس کے جو ویور ہیں، وہ اس کو کانسٹنٹلی واچ کر رہے ہیں، وہ اس کو کانسٹنٹلی اوپن کر رہے ہیں۔ پاسبل ہے کہ نیوز کی جو ویب سائٹ ہے اس کے اندر ٹیکسٹ آ رہا ہو، یا پھر آڈیو کا آپشن ہو، یا پھر ویڈیو کا آپشن ہو۔ اب اس کے اندر ہمارے پاس ڈفرینٹ ایگزامپلس ہیں، لائک پاکستان کے اندر ہم دیکھتے ہیں پاک ٹرائبیون کی ویب سائٹ ہے، نیوز ویب سائٹ ہے۔ اسی طرح ڈیلی ٹائمز کی ویب سائٹ ہے، اور اسی طرح دی نیوز کی ویب سائٹ ہے، کافی پاپولر ہیں یہ ویب سائٹ۔ اسی طرح پاک آبزرور کی ویب سائٹ ہے جو کہ نیوز ویب سائٹ ہے، نیشن کی ویب سائٹ ہے، اور ان کے جو ایڈریس ہیں وہ اسی نام سے ہیں، جسٹ اس کے اندر ہم دو چیزیں دیکھیں گے کہ ایک تو www
ڈبلیو آئے گا، درمیان میں ڈومین نیم آئے گا جو کہ ہم پچھلے لیکچر کے اندر پڑھ چکے ہیں، اور اینڈ پہ اس کے اندر .com آئے گا کیونکہ یہ ساری کمرشل ویب سائٹس ہیں۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں نیکسٹ جو ٹائپ ہے وہ انفارمیشنل ویب سائٹ کی ہے۔ اب جو انفارمیشنل ویب سائٹ ہے وہ ڈیفینیٹلی انفو یا انفارمیشن کے لیے ہوتی ہے۔ تو ایسی ویب سائٹ کے اوپر عام طور پہ ڈائنامک کنٹینٹ نہیں ہوتا یا کم ہوتا ہے، اور اس کے اندر اسٹیٹک کنٹینٹ ہوتا ہے۔ ڈائنامک کنٹینٹ کا مطلب ہے جس کے اندر چینج آ رہا ہے، اور اسٹیٹک کا مطلب ہے جس کے اندر کوئی چینج نہیں آ رہا، نو چینج ہے، جس کو کہ صرف ویو کرنا ہے جو بھی اس کو اوپن کرے گا۔ اب ایسی جو انفارمیشن کی ویب سائٹ ہیں اس کے اندر ایک ask.com ایک کافی بڑی ویب سائٹ ہے جس کو ہم دیکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں تو ویکیپیڈیا کی ویب سائٹ بھی ایک ایسی ویب سائٹ ہے جو کہ اسٹیٹک ہے، اس کے اندر چینجز بہت کم آتی ہیں اور اس کو ہم ایز این انفارمیشن دیکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح ہمیں ڈفرینٹ آرٹیکلس کی ویب سائٹ ملیں گی، اسی طرح ہمیں ڈفرینٹ بلاگز ملیں گے۔ دیر کین بی آپشن آف آڈیو ویب سائٹس اور دیر کین بی آپشن آف ویڈیو ویب سائٹس جس کے اندر انفارمیشن ہمیں ملے گی۔ اسی طرح اس میں ہمیں مختلف ڈیلی لائف کی چیزیں لائک ہیلتھ کیئر، اور اس کے اندر ہمارے پاس کوئی ریئل اسٹیٹ کا آپشن آ سکتا ہے، اس کی ویب سائٹ ہو سکتی ہے۔ اسی طرح ایجوکیشن کی بھی پاسبلٹی ہے کہ ایسی ویب سائٹ ہو جو کہ انفارمیشنل ہو۔ سو دیر آر لاٹ آف تھنگس۔ آٹوموٹیو اس کے اندر آ سکتی ہے، اسی طرح اس کے اندر اینیملز کے اوپر کوئی ویب سائٹ ہو سکتی ہے، کسی بزنس کے اوپر ویب سائٹ ہو سکتی ہے۔ تو ایک لارج ورائٹی ہے جو کہ انفارمیشنل ویب سائٹ کے اندر ہمارے پاس اویلیبل ہے انٹرنیٹ پہ۔ دین نیکسٹ ٹائپ اس کے اندر ہمارے پاس ایجوکیشنل ویب سائٹس کی آتی ہے۔ ایجوکیشنل ویب سائٹ جو کہ ایجوکیٹ کرتی ہیں، جو کہ لرننگ کے لیے ہوتی ہیں۔ تو جو ایسی ویب سائٹس ہیں ان کا کام ہے ایجوکیٹ کرنا، ان کے اندر ہمارے پاس کوئی لیکچرز بھی ہو سکتے ہیں، ان کے اندر ہمارے پاس کوئی ویڈیوز بھی ہو سکتی ہیں، ایسی ویڈیوز جن کو دیکھ کے ہم کچھ سیکھ سکتے ہیں۔ ان کی بھی ایک بہت بڑی تعداد انٹرنیٹ کے اوپر اویلیبل ہے۔ پاکستان میں ایسی جو ویب سائٹ ہیں اس کے اندر کچھ مشہور ویب سائٹ میں سے ہمارے پاس www.inkiduniya.com ایجوکیشنل ویب سائٹ ہے۔ اسی طرح www.eknotes.com ایجوکیشنل ویب سائٹ ہے۔ اسی طرح ہمارے پاس knowledge.pk.com اینڈ sabak.pk اس کے اوپر لیکچرز ہیں ڈفرینٹ کلاسز کے لیے۔ سو یہ ساری ایجوکیشنل ویب سائٹس ہمیں اویلیبل ہیں انٹرنیٹ کے اوپر جو کہ ہم دیکھ سکتے ہیں اور ہم ایجوکیٹ ہو سکتے ہیں۔ نیکسٹ آپشن ہمارے پاس آ جاتا ہے بزنس ویب سائٹس کا۔ ایسی ویب سائٹ جو کسی بزنس کو کور کرتی ہیں وہ بزنس ویب سائٹس ہوتی ہیں۔ ان کے لیے بھی اگر ہم نیٹ کے اوپر سرچ کرتے ہیں تو ایک ہمارے پاس لارج کوانٹٹی ہے جو کہ کسی بھی بزنس کے بارے میں اس بزنس کو ہمیں ویب سائٹ کے اوپر شو کرتی ہے۔ لائک کوئی اگر ایئر لائن ہے اس میں سے ہم دیکھ سکتے ہیں پاکستان میں ایئر بلو، اس کی ویب سائٹ پہ ہم ڈفرینٹ ایئر ٹکٹنگ چیک کر سکتے ہیں، فلائٹ اسکیجول چیک کر سکتے ہیں، اس طرح کی چیزیں ہیں۔ ایئر بلو کا جو بزنس ہے وہ یہ ساری چیزیں پرووائڈ کرتا ہے۔
اسی طرح اگر ہم دیکھتے ہیں تو ہمارے پاس مارکیٹ پلیسز آ جاتی ہیں. مارکیٹ پلیسز میں ہمارے پاس پاکستان میں دراز.com ہے، یا اس کے اندر ہم دیکھ سکتے ہیں انٹرنیشنلی امیزون یا ای بے، یہ بھی بزنس ویب سائٹس میں آتی ہیں. نیکسٹ کیٹیگری میں ہمارے پاس انٹرٹینمنٹ ویب سائٹ آ جاتی ہیں. عام طور پہ اسٹوڈنٹ کو انٹرٹینمنٹ ویب سائٹس کا زیادہ اچھی طرح پتہ ہوتا ہے. اس میں سے اگر ہم دیکھتے ہیں تو سب سے جو بڑی ویب سائٹ ہے وہ یوٹیوب کی ویب سائٹ ہے youtube.com، جس کے اوپر مختلف طرح کی انٹرٹینمنٹ اویلیبل ہے. آلدو اس کے اوپر ایجوکیشنل بھی آپشنز ہیں، چینلز ہیں، لیکن سب سے زیادہ جو بڑی انٹرٹینمنٹ ہے وہ یوٹیوب کے اوپر اویلیبل ہے. دین دیر از فیشن سینٹرل .com، یہ بھی ایک انٹرٹینمنٹ ویب سائٹ ہے. اسی طرح ہماری web.com انٹرٹینمنٹ ویب سائٹ ہے. ہم کہہ سکتے ہیں ptv.com.pk، اس کے اوپر بھی کافی انٹرٹینمنٹ اویلیبل ہے. دین دیر از reviewit.pk اینڈ زیم ٹی وی کا نام بھی آتا ہے zemtv.com انٹرٹینمنٹ کے اندر. اور دیر از radio.net.pk اینڈ سو آن. ایک بہت بڑی لسٹ ہمیں مل سکتی ہے جس کے اندر ہم انٹرٹینمنٹ ویب سائٹ کو بتا سکتے ہیں. تو یہ ساری ٹائپس ہیں جو کہ ہمیں انٹرنیٹ کے اوپر اویلیبل ہیں. یہ کچھ جنرل ٹائپس ہیں، اس کے علاوہ ہم مختلف دیکھ سکتے ہیں ٹائپس جو کہ ہم ایزیلی انٹرنیٹ پہ سرچ کر سکتے ہیں. اب نیکسٹ ٹاپک ہمارے پاس HTML کا ہے، جو کہ بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک ہے. اس چیپٹر کا جو مین ٹاپک ہے وہ HTML ہی ہے. اس سے پہلے جسٹ انٹروڈکشن اور کچھ مین ٹرمز تھیں. HTML ہمارے پاس ہائپر ٹیکسٹ مارک اپ لینگویج کی ایبریویشن ہے. ہائپر ٹیکسٹ کا مطلب ہے ایسا ٹیکسٹ جس کے اوپر اگر ہم کلک کرتے ہیں تو کوئی لنک، کوئی پیج اوپن ہوتا ہے. اسی طرح مارک اپ کی ٹرم یوز ہوتی ہے جو کہ اس کو مارک اپ کرتی ہے، اس کو ایک لنک بناتی ہے. اور یہ ایک لینگویج ہے، ایک ایسی لینگویج ہے جس کے اندر ہم ویب کی پروگرامنگ کر سکتے ہیں. تو یہ جنرل لینگویج سے ڈیفرنٹ ہے، یہ ویب پروگرامنگ کے اندر آتی ہے. ویب پروگرامنگ جنرل پروگرامنگ سے مختلف ہوتی ہے. لائک 10th کلاس میں آپ نے سی لینگویج پڑھی ہے، تو سی لینگویج کافی ڈیفرنٹ ہے، کیونکہ HTML کے اندر ہم جنرلی یوز کرتے ہیں ٹیگز، اور ان ٹیگز کے ساتھ ہم کسی بھی طرح کا ڈیٹا اس کو اپنے ویب پیج کے اوپر لے کے آ سکتے ہیں. اور اس کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے ہمیں ویب پیج کی، تاکہ ہم اس کو اوپن کر سکیں ویب براؤزر کے اندر. ادروائز ہم اس کو ویب براؤزر میں کسی اور پیج کو اوپن نہیں کر سکتے. تو یہ ڈیٹا کون سا ہوگا، اس کو ہم پہلے بھی ڈسکس کر چکے ہیں. اس میں ٹیکسٹ جنرلی آتا ہے جو کہ کامن ہے. اس کے علاوہ اس کے اندر آڈیو کا آپشن بھی ہے، سملرلی ویڈیو کا آپشن بھی ہے، دین پکچر کا آپشن بھی ہے. اسی طرح اس میں گرافکس کا آپشن آ جاتا ہے، اس کے اندر اینیمیشن کا آپشن آ جاتا ہے، اینڈ سو آن. تو کوئی بھی ڈیٹا ٹائپ اگر ہم جنرلی اس کو دیکھتے ہیں اپنے کمپیوٹر میں، تو ہم اس کو کسی بھی ویب پیج کے اوپر دیکھ سکتے ہیں، ویب سائٹ کے اندر، اور اس کو ہم ویب براؤزر کے اوپر اوپن کر سکتے ہیں. اس سارے کام کے لیے ہمیں جو لینگویج یوز کرنی ہے جنرلی، جو کہ بگنرز لیول پہ ہوتی ہے، وہ HTML لینگویج ہے. ہم اس کو کہتے ہیں کہ یہ ایک اسکرپٹنگ لینگویج ہے. اسکرپٹنگ آلدو HTML سے آگے اس کے اندر اور بہت ساری ڈفرینٹ لینگویجز آتی ہیں. آج کل پائتھون بہت کامن ہے،
کافی اسٹرانگ لینگویج ہے جس کے اندر جنرل پروگرامنگ بھی ہو سکتی ہے اور ویب پروگرامنگ بھی ہو سکتی ہے۔ اب اگر ہم ایچ ٹی ایم ایل کو یوز کرتے ہیں تو ہم نے اس کے اندر ٹیکسٹ کو ٹائپ کرنا ہوتا ہے۔ اب ٹیکسٹ کو اگر ہم ٹائپ کریں گے تو ہمیں ایک ایسا سافٹ ویئر چاہیے جو کہ ٹیکسٹ ایڈیٹر ہو، اور اس کے لیے ہم یوز کر سکتے ہیں نوٹ پیڈ، جو کہ کافی کامن سافٹ ویئر اور تقریباً ہر کمپیوٹر میں اویلیبل ہے، کیونکہ ہم لوگ یوز کرتے ہیں مائکروسافٹ ونڈوز۔ اور مائکروسافٹ ونڈوز کو ہم یوز جب کریں گے تو اس میں نوٹ پیڈ پہلے سے ہی اویلیبل ہوگا۔ اس کے علاوہ ہم ورڈ پیڈ بھی یوز کر سکتے ہیں، بٹ یہ ریکمینڈڈ نہیں ہے۔ اس کے علاوہ ہم مائکروسافٹ ورڈ کو بھی یوز کر سکتے ہیں، بٹ یہ بھی ریکمینڈڈ نہیں ہے۔ نوٹ پیڈ کو یوز کرنا آسان بھی ہے، اور اس کے اندر نوٹ پیڈ کے اندر ایرر نہیں آئیں گے، کیونکہ ہم نے جو کوڈ لکھنا ہے وہ ٹیکسٹ ہے، اور وہ زیادہ اچھی طرح نوٹ پیڈ کے اندر کور ہم کر سکتے ہیں۔ اب یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے ٹیگز کو ہم کس طرح سے یوز کریں گے۔ ایک پہلا پروگرام ہم اس کا ایچ ٹی ایم ایل کا لکھ کے یہاں پہ ڈسکس کرتے ہیں۔ ہمارے پاس سب سے پہلے جو ٹیگ آئے گا وہ آئے گا ایچ ٹی ایم ایل کا۔ اسٹارٹنگ اور اینڈنگ اس کو ہم کہتے ہیں کہ بریکٹ یوز کریں گے۔ اسی طرح ہم اس میں یوز کر سکتے ہیں ہیڈ کا ٹیگ۔ ہیڈ کے ٹیگ کے ساتھ ہم یوز کر سکتے ہیں ٹائٹل کا ٹیگ۔ ٹائٹل میں ہم جو کچھ لکھیں گے وہ فائل کے ٹائٹل میں اپیئر ہوگا۔ لائک ہم یہاں پہ اگر لکھتے ہیں فرسٹ ایچ ٹی ایم ایل ڈاکومنٹ، اور اس ٹیگ کو ہمیں کلوز کرنے کے لیے ٹائٹل کے ساتھ پہلے فارورڈ سلیش یوز کرنا ہوگا، اور یہ ٹیگ کلوز ہو جائے گا۔ اسی طرح ہیڈ کو ہم کلوز کریں گے فارورڈ سلیش کے ساتھ۔ موسٹلی جو ٹیگز ہیں وہ پیئر کے اندر آتے ہیں، جس کا اسٹارٹنگ اور اینڈنگ ٹیگ آتا ہے۔ دین دیر از باڈی، باڈی کا ٹیگ ہے۔ ٹائٹل ہیڈ میں آئے گا، اس کے علاوہ جتنا بھی ہم کام کریں گے ایچ ٹی ایم ایل کے اندر وہ باڈی کے اندر آئے گا۔ یہاں پہ ہم کچھ بھی لکھ سکتے ہیں، کوئی بھی ٹیکسٹ، لائک اگر بک میں جو لکھا ہوا ہے کہ وہی ٹیکسٹ لکھتے ہیں آئی لو پاکستان۔ اس کے بعد ہم باڈی کو بھی کلوز کر دیں گے اسی طرح فارورڈ سلیش کے ساتھ، اور باڈی کا ٹیگ آئے گا۔ اینڈ فائنلی ہم نے ایچ ٹی ایم ایل کے ٹیگ کو کلوز کرنا ہے۔ تو یہاں پہ یہ ایک پہلا ایچ ٹی ایم ایل کا کوڈ، پہلا پروگرام ہمارا کمپلیٹ ہوتا ہے۔ اس پورے کوڈ کو ہم لکھیں گے کہاں پہ؟ نوٹ پیڈ کے اندر، اور ہم اس کو سیو کریں گے کسی بھی فائل نیم سے، اور سیو کرتے ہوئے ہم نے اس کا، لیٹ سے ہم کہتے ہیں کہ نام رکھنا ہے فرسٹ، تو اس کے ساتھ ڈاٹ لگا کے ہم اس کو ایچ ٹی ایم ایل لکھیں گے اور سیو کریں گے۔ دین اس کے بعد اگر ہم اس کو اوپن کریں گے تو یہ اوپن ہوگا کسی ویب براؤزر کے اندر۔ آپ کو میں ایک فائل کریٹ کر کے دکھا دیتا ہوں۔ اگر میں ڈیسک ٹاپ پہ رائٹ کلک کرتا ہوں، نیو کے آپشن کے اوپر جاتا ہوں، اور یہاں سے میں ٹیکسٹ ڈاکومنٹ پہ کلک کرتا ہوں، تو یہ ایک نیو ٹیکسٹ ڈاکومنٹ کریٹ ہو جائے گا۔ اس کو میں اوپن کروں گا، اور اس کے اندر میں یہ ٹیگز لکھوں گا لائک ہم نے کیا تھا ایچ ٹی ایم ایل۔ اس کو میں یہیں سے اگر سلیکٹ کر کے کاپی کر لوں اور پیسٹ کر دوں تو اس میں ہمارے پاس دونوں ٹیگ کریٹ ہو جائیں گے۔ دین میں سیکنڈ ٹیگ کریٹ کرتا ہوں ہیڈ کا، اور اس کو بھی میں کاپی کر کے پیسٹ کر لیتا ہوں پاور سلیش کے ساتھ۔ دین میں یہاں پہ ٹیگ کریٹ کرتا ہوں ٹائٹل کا، اور اسی طرح اس کو میں کاپی کر کے پیسٹ کر لیتا ہوں فارورڈ سلیش کے ساتھ۔ ٹائٹل کے اندر فرسٹ ڈاکومنٹ کا ٹائٹل دے دیتے ہیں۔
دین یہاں پہ ٹیگ آ جائے گا باڈی کا، اور اس کو بھی میں کاپی کر کے پیسٹ کر رہا ہوں، اور اس کے ساتھ میں فارورڈ سلیش یوز کر رہا ہوں، اینڈ یہاں پہ ہم لکھ دیتے ہیں آئی لو پاکستان۔ تو یہ پہلا ہمارا کوڈ کمپلیٹ ہو گیا ہے۔ اس فائل کو میں اگر سیو کروں گا تو یہ نوٹ پیڈ کی فائل ہی رہے گی، لیکن اگر میں اس کو سیو ایز کر رہا ہوں اور ڈیسک ٹاپ کے اوپر ہی میں یہاں پہ اس کو نیو ٹیکسٹ ڈاکومنٹ ہی لکھا ہوا ہے، یہاں پہ اس میں آل فائل کر رہا ہوں اور اس کے نام کے ساتھ ڈاٹ ایچ ٹی ایم ایل ٹائپ کر رہا ہوں۔ اب اگر میں سیو کروں گا تو یہ ایچ ٹی ایم ایل کی فائل بن جائے گی، اینڈ میں یہاں پہ ڈیسک ٹاپ پہ دیکھوں گا تو یہ نیو ٹیکسٹ ڈاکومنٹ یہاں پہ آ رہا ہے، اس کے اوپر میں ڈبل کلک کروں گا۔ اب آپ دیکھیں کہ یہ فرسٹ ڈاکومنٹ کیا چیز آ گئی ہے، ٹائٹل، اور یہاں پہ باڈی کے اندر جو ہم نے لکھا تھا آئی لو پاکستان، وہ اس کا ایک پیج بن گیا ہے۔ تو اس طرح سے ہمارے پاس ایک ایچ ٹی ایم ایل کی فائل بنے گی اور وہ اوپن ہوگی براؤزر کے اندر۔ یہ میرے پاس اوریجنل فائل تھی، یہ نوٹ پیڈ کی فائل ہے، ٹیکسٹ فائل ہے، اس سے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ یہ دوسری فائل ہے جو کہ نیو ٹیکسٹ ڈاکومنٹ ہے، ڈبل کلک کرنے سے یہ اوپن ہوگی براؤزر میں، اور اگر میں اس کے اوپر رائٹ کلک کروں گا اور اس کو کروں گا اوپن ود، اور اس میں میں یوز کر لوں گا مور ایپس کا آپشن آ رہا ہے نوٹ پیڈ کے اندر، اور میں اس کو اوکے کر دوں تو ہمارے پاس اب یہ کوڈ اوپن ہو جائے گا جو کہ ہم نے ٹائپ کیا تھا۔ ایک اور میں کام کر سکتا ہوں کہ اس کے اوپر میں اگر ڈبل کلک کروں اور یہاں سے میں رائٹ کلک کر کے یہاں پہ آپشن ویو پیج سورس کر دوں تو یہ چیز ہمارے پاس جو اوپن ہوگی یہ ایچ ٹی ایم ایل کا کوڈ۔ یہاں پہ آج کا لیکچر ہمارا ختم ہوتا ہے، باقی ہم نیکسٹ لیکچر میں چیزیں کور کریں گے۔ تو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، اور اس ویڈیو اور چینل کو شیئر کریں تاکہ یہ مزید ان اسٹوڈنٹس تک پہنچ سکے جو آن لائن کمپیوٹر سائنس پڑھنا چاہتے ہیں۔ تھینک یو ویری مچ۔ اللہ حافظ۔